बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी सियासी हंगामा खेजी से। पंजाब को जो है वो कभी मात नहीं दी जा सकती। सियासी हंगामा खेजी की अगर बात की जाए तो एतमाद के वोट से पहले ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को खरा और सच्चा लीडर मानते हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के लोगों का ये भी मानना है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के कहे पर अमल करते हुए उनका ये मानना है कि वो असम्बलियाँ जो है वो तहलील करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत ठंडे ठंडे जो है अब वो चल रहे हैं। बहरहाल इख्तलाफात क्या हैं, अंदरूनी कहानियाँ जानने की कोशिश करेंगे। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अरकान पंजाब असम्बली जो हैं उनको गैर हाजिर रहने के लिए पार्टी टिकट की पेशकश की जा रही है। बोलियां लग रही हैं क्या दोबारा से वही मंडी लगने जा रही है? आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ ही रोज में यहां पर आने वाले हैं, उनका क्या किरदार हो सकता है इस जोड़ तोड़ के अंदर, इस पर भी बात होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर से पंजाब में गवर्नर राज की वार्निंग जो है वो जारी की है। फिर प्रोग्राम के दूसरे से में हम बात करेंगे जी मईशत, IMF कर्जे और इमदाद के हवाले से सऊदी अरब ने एक बड़ा अच्छा प्लान लेकर सामने आया है। दोस्त मुल्क हमेशा से ही उनकी तरफ से जो है वो इस तरह की मदद जो है वो सामने आती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इमदाद तो हो रही है, ग्रांट्स हमें मिल रही हैं और जिन ममालिक ने हमारे साथ इजहार यकजहती किया है उनकी तरफ से बड़ा एक एहसन इकदाम भी है, लेकिन क्या इसका फ़ायदा जो है या इसका जो इफेक्ट है वो नीचे आवाम तक भी आएगा, या फिर सिर्फ हम डिफॉल्ट से बचे हैं, हम खतरे से बाहर हैं लेकिन आवाम को इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंचेगा मामून नास को। इस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान कालेदम TTP, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से TTP के हवाले से क्या पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे। और अफगानिस्तान तरीके से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत को लेकर चल रहे हैं, किस किस्म के उनकी तरफ से रोक टोक लगाई जा रही है और क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको भी हम प्रोग्राम में बहस का जो है वो हिस्सा हम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। बुखारी साहब, ये क्या हो रहा है पंजाब असम्बली में? जरा ये तो बताइएगा। परवेज़ इलाही साहब बड़े ठंडे ठंडे चल रहे हैं, कहते हैं खरा और सच्चा लीडर खान साहब जैसा कोई है ही नहीं। खान साहब जो हैं वो ज़रा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से अदम एतमाद का जो है वो इजहार किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मुझे आपसे आज ये पूछना है, दोस्ती है दुश्मनी है, क्या है? देखिए सूरत हाल ये है कि जब आपस में एतमाद का फुकदान हो जाए ना तो फिर कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो। जब आपस में दिलों में खोट आ जाता है तो फिर मामला जाता आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो कल इजलास हुआ ज़मान पाक में, वहाँ पर जो कुछ हुआ पूरी अंदरूनी कहानी तो नहीं निकली है बाहर, लेकिन दो तीन बातें जो आ गई हैं बाहर उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है परवेज़ इलाही साहब पर कि वो और उनके बेटे ने 25 अरब रुपए के करीब करप्शन किए हैं। ये इस कदर खौफनाक बयान है कि लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि जनाब जब आपकी नाक के नीचे आपकी पार्टी के साथ एलआई चीफ मिनिस्टर ये सब कुछ कर रहा था तो आप सोए हुए थे? क्या आप उसमें हिस्सेदार हैं? ये सवाल उठ रहे हैं और उठने चाहिए और उठेंगे। एक दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट लेवल जो है वो भी बहुत गैप है उसमें, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक असम्बली तहलील करने पर तो ना आमादा दिखाई देते हैं और ना वो ये समझते हैं कि वो मसले का हल है। तो ये हो गया एतमाद का फुकदान। दूसरी बात यह है कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है और ख़ास तौर से पंजाब की असम्बली में हो रहा है, उसके अंदर और बाहर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा शगुन नहीं है। उसी की बुनियाद पर गालिबन आज राना सनाउल्लाह ने, जिसका आपने हवाला दिया, ये कहा कि अब गवर्नर राज जो है या गवर्नर रूल जिसको कहते हैं वो लगाने की बात का ऑप्शंस भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों हुआ ऐसा, सही है, उसका तज़किरा ज़रूरी है। जब आप फेडरल मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर के यानी स्पेशल असिस्टेंट को असम्बली में दाखिले से रोकेंगे तो देयर इज़ समथिंग टेरिबली रॉन्ग। ये होता नहीं है। अब कल को आप सुनेंगे कि नेशनल असम्बली में कोई MP नहीं घुस सकता या पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता वहाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इंटीरियर मिनिस्टर को किस खाते में रोका है आपने कि वो अपनी पार्लियामेंट पार्टी के इजलास में आ रहा था? तो कल आपकी पार्लियामेंट का इजलास होगा, वहाँ तो इमरान खान को लॉजिक क्या थी वैसे बुखारी साहब, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्यों? मैं अर्ज करूँ, असल में बात यह है कि PTI को जल्दी है। PTI के लोग जो हैं वो जो कुछ जाके इमरान खान साहब को बता रहे हैं, खुद तो नहीं है ना वहाँ पर, वो उस पर हैज़र्डली फैसले हो रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि यहाँ पर हम मार भगाएंगे अपोजिशन को। मार भगाना उनके बस की बिल्कुल भी नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि उनकी अपनी हुकूमत बहुत फ्रजाइल है। जिस बंदे के ऊपर बैठी उसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या यानी ख्यालात हैं आजकल टॉप लीडरशिप के।
جب آپ اتنی ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں اور پھر آپ ٹفر سٹینڈ لینا شروع کر دیں تو یہ دو باتیں کبھی ایک ساتھ چلی نہیں ہیں. صحیح. دیکھیے گزارش یہ ہے، دو تین باتیں جو ہیں جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے وہ ہے ایک کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے ان کو. میں حوالہ دوں گا آپ کو، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ ایک اضافی نوٹ لگا ہوا ہے. اچھا. جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی اجلاس ہوگا سب سے پہلا اس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے. ہاں، اور ان کی طرف سے بھی تو کہا گیا تھا نا اعتماد کا ووٹ لیں گے پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، پورا لاہے عمل تھا. کریکٹ، بالکل ٹھیک ہے. کون جا رہا ہے اس سے پیچھے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے کچھ اور ہی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو کنٹراڈکٹری بیانات ہیں، یہ ڈیسپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں ڈیسپریشن ہے. دیکھیے محمد ملک احمد خان صاحب جو ہیں، جو اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی لیٹر اینڈ اسپرٹ تو اس کا ایک پارٹ کیوں مانا جائے؟ وہ لاجک یہ دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے گورننس اختیار کو سلب کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر بھی اب لوگوں کی سوشل میڈیا جو ہے وہ صرف عمران خان کی فیور میں سٹرونگ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا داماد ہے، کون کس کا سمدھی ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ، کون کہاں منسٹر ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو اس طرح کے فیصلے یک طرفہ آ رہے ہیں اس کا اب لوگ جواز ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. اب جلدی آپ دیکھیں گے کہ نام لیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ حرکت ہوئی تھی کہ جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اس کو تصویروں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں، اس کے اوپر اس قدر گند اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں. یہی اسٹریٹجی اب دوسری پارٹی اپنا لے گی، جو کہ اچھا شگون نہیں ہے. عدلیہ کے بارے میں اتنا ان گارڈڈ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ اس کو کسی طرح سے انڈورس کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ڈیفینسو پر ہے، اس لیے کہ وہ نہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکے ہیں، نہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کرا سکے ہیں. تو ایک عام تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفت کمزور ہو رہی ہے صورتحال پر. یہ میں نے تاثر کی بات کی ہے، میں اتھارٹی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. اب یہاں پر سارے جو پلیئر ہیں نا گیم کے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں پنجاب میں. پنجاب کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ بڑی اسمبلی ہے اس کی، سب سے زیادہ اس کے وسائل ہیں، اس لیے یہاں پر فوکس ہوتا ہے. اور جو بھی پارٹی پنجاب میں بہتر پرفارم کرتی ہے وہی سینٹر میں حکومت بناتی ہے. یہ بھی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا، دیکھیں 25 ارب روپے کی کرپشن کا اگر خان صاحب یہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی ساکھ کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز الہی اور عمران خان کے ساتھ دن کتنے رہ گئے؟ کیونکہ یہ تو بالکل نفی ہے نا خان صاحب کے بیانیے کی، جو کہہ رہے ہیں چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ نہیں بیٹھتے، وہ نہیں بات کرنا چاہتے. تو پھر وہ پنجاب میں کس طرح سے بیٹھے ہیں؟ پھر لوگ ان سے سوال کرنا شروع ہو جائیں گے نا. میرے خیال سے اگر آپ مجھ پہ کتنے دن رہ گئے تو میں تو نہیں یہ سوال کروں گا، اس لیے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے کس کو کہا تھا؟ ذرا جلدی سے بتا دیں سامعین کو، جلدی سے پلیز، ڈونٹ ٹیک ٹائم. کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اشارے کی بات نہیں، عمران خان نے پرویز الہی کو کہا تھا. ہاں بالکل کہا تھا، صحیح ہے، لیکن وہ ساتھ بیٹھے ہوئے، پھر وہ نہیں ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، چیف منسٹر پنجاب کے، چیف منسٹر نے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں رہا تو کون سی بات کا اعتبار کس وقت کرے؟ آپ گرافس میں بولتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، یہی اس کی ڈپکشن ہے. لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی. میں نے جیسا کہا تھا کہ جو کچھ آج اسمبلی کے باہر ہوا یہ اچھا شگن نہیں ہے. یہ رانا صاحب کی گاڑی کے اوپر جوتا پھینکا گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دانستہ اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ سویلین رول ختم ہو جائے ملک سے. اب میں اس سے آگے ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو دلیلیں ملیں گی اس بات کی. اس کے آگے کی تصویر تو پھر بہت خطرناک ہوتی ہے نا، خوفناک تصویر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے بچائے. اچھا بخاری صاحب، ایک اور چیز، یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اب وہ اتنا آبویس کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ خان صاحب کے چیف منسٹر ہیں، پرویز الہی صاحب، یہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کوئی نہیں کرنی اسمبلیاں تحلیل. پرویز الہی صاحب ایک لائن لے کر چل رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جائے، اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آ جائے جس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو اسمبلیاں توڑنا ممکن ہی نہیں ہوگا. پھر پرویز الہی صاحب کہہ دیں گے خان صاحب اب کیا کریں، اب تو یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اب کہتی ہے، کم از کم پوسچرنگ یہ ہے کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کے دل سے اسٹیبلشمنٹ کی محبت کم ہو گئی ہے.
اچھا ٹھیک ہے, وہ ان کی پارٹی کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے, اس کے اوپر سب جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ. لیکن بخاری صاحب ایک سوال ہے, اوبویسلی یہ ذرا وہ والا سوال ہے, آپ کو جنونلی یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پالیٹکس سے لینا دینا نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں, اور پھر کوئی ایک ٹلٹ تو ہوتا نا کہ آپ ایک طرف ذرا تھوڑا ٹلٹ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس طرف ٹلٹ کرتی ہے کہ اسمبلی ابھی نہ ٹوٹے اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے؟ یہ تو آپ نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بات جوڑ دی ہے نا, یا جڑ گئی ہے, لیکن مطالبہ کون کر رہا ہے؟ چیخ چیخ کے کیا کون رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آئیں میری مدد کریں؟ خان صاحب. تو پھر اگر وہ آ جائیں گے, اگر وہ آج تو کس کے اوپر الزام جائے گا؟ باقاعدہ ایک دفعہ نہیں, جتنی دفعہ وہ قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اس میں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ انٹرفیئر کریں, مجھے واپس لائیں. تو یہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہی ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. تو اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میں ایز سلیم بخاری خان صاحب پہ ڈالوں گا, اس لیے کہ وہ گنجائش نکلوانا چاہ رہے ہیں. میں بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 2018 نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری خان صاحب پہ ڈالی کیونکہ انہوں نے واضح دے کے بلایا ہے نا, چیخ چیخ کے بلایا, اس کو تھوڑا سا اور بڑھائے. تو میں نے جو بات میں یہاں کہتا تھا آپ کے پروگرام میں کہ 2018 کی صورتحال نہیں ہے, میں یہ بڑا گمبھیر جملہ ہے. اب وہ فیسیلیٹیٹرز نہیں ہیں, اب وہ پیٹرنز نہیں ہیں, بہت کچھ بدل گیا ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں, جو یہ بخار ہے نا اسد عمر صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں یا دوسرے, کہ خان صاحب اب 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے, ایک تو اس بات کا خیال ان کو اب ترک کر دینا چاہیے, وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آئیں گے کہ نہیں, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جو پرسنالٹی کلٹ کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کی عمر ہوتی ہے ایک, یہ سدا نہیں رہتی, کسی کی نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو یہ آؤٹ لیو کر گئے ہیں اپنی وہ یوٹیلٹی جو تھی ایز اے موسٹ پاپولر لیڈر آف دس کنٹری. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ میری بات سنیے, یہ تو بات پکی ہے نا کہ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ اس وقت لیں گے جب اس کی قانونی یا سیاسی ضرورت ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے وہ بھی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑا کنفیوژن ہے, ذرا کلیئر کیجیے. اب آپ دیکھیں اس کنفیوژن کا جواب بجائے اس کے کہ میں اور آپ مل کے خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کے آپ کی ناک کے نیچے آپ کے لوگ مختلف کنٹراڈکٹری بیان کیوں دے رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. میں تو پھر اپنا دبا توڑا جواب دوں گا کہ خان صاحب کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات جھڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, اب اچانک شیخ رشید صاحب چپ ہو گئے, اب وہ چپ رہیں گے, کافی دیر چپ رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے, مجھ سے کلوانا چاہتی ہے تو میں وہ کہہ دوں گا. لیکن اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, نتھنگ از ویل ان دس پروونس آف پنجاب. جو ہمارا خیال تھا کہ خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے اسمبلیاں توڑوانے میں, پریشر بلڈ اپ ہوگا, حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن کرانے میں, خان صاحب کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے جا رہی. صحیح. اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز جو فورسی کی جا رہی ہے اور وہ ہے بڑی انفارچونیٹ قسم کی, بولیاں لگنا, جوڑ توڑ ہونا, اور وہ پیسوں کی آفر ہونا, ٹکٹس کی آفر ہونا. کیا کتنی صداقت ہے اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب یہ جو ہے جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے, زرداری صاحب پہنچنے والے ہیں, پارٹی ٹکٹس آفر ہو رہے ہیں کہ غیر حاضر جو رہیں گے اراکین اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ والے دن ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو کتنی صداقت ہے؟ یہ وہی بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا تھا جب ان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ختم ہوئی تھی. تو کہا تھا منڈیاں لگ گئیں, 5 ارب روپیہ پیش ہو گئے. جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا تھا. آپ کو پتا نا, یہ جن 20 لوگوں کی منڈیاں لگی تھی, یہ اسی طرح ہے. خان صاحب نے اب 2 کام کرنے ہیں, ایک وہ یہ منڈیاں لگائیں گے, اور دوسرا اگر وہ الیکشن اس طرح سے نہ جیتے جس طرح سے جیتنا چاہتے ہیں تو پھر الیکشن میں نادلی ہو گئی ہے. جتنا مرضی آپ ٹرانسپیرنٹ کرا لیں, یہ رٹا جواب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, آج کا دن تاریخ نوٹ کیجئے گا, جو بھی الیکشن کا رزلٹ آئے گا انہوں نے کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کیمپین کا فوکس کیا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر. جس طرح کی بخاری صاحب یہ ویسے ہے بڑی مایوسی والی بات, کیونکہ اس سے تو ہم کبھی پولیٹیکل کیوس سے نکل ہی نہیں سکتے, ہم کبھی اسٹیبلٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. کریکٹ, ہو ڈو یو بلیم؟ اب آئے پھر آپ کہیں گے کہ میں خان صاحب کا نام لوں. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. اب گورنر راج والی جو ایک بار پھر سے بات کی رانا صاحب نے, کتنی سیریس ہے؟ میرے خیال سے یہ بہت سیریس آپشن ہے, کیونکہ اگر اس طرح کا 1-2 واقعہ اور ہو گیا جس طریقے سے اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے, اندر دیکھیں وہی ہا ہا ہو رہی ہے, کاپیاں پھاڑی جا رہی ہیں, اب ایک دوسرے گریبان پکڑنے باقی ہیں. جو سین پچھلی دفعہ دیکھا تھا آپ کو یاد ہے نا, کتنا وہ خوفناک اور کتنا وہ تعفن شدہ
یعنی ماحول تھا، پھر پولیس وہی کی ماحول بیچ میں دوبارہ پیش ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ 90 میں فورسفلی جانا چاہ رہے ہیں. جب بے نظیر ایز پرائم منسٹر آتی تھی تو چیف منسٹر ریسیو نہیں کرتا تھا اس کو. یہ اس وقت اس کے اوپر اس قسم کی دشنام ترازی کرتے تھے، آج وہی کر رہے ہیں. سو یہ بھی بہت انفارچونیٹ بات میں بڑے ہیوی ہارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب کے لیے پرسوں غلط تھا وہ آج ٹھیک ہے، جو ان کے لیے پرسوں ٹھیک تھا وہ آج غلط ہے. اس قسم کی کوئی بھی لیڈر چاہے جتنا بھی بڑا مرضی ہو، یہ عوام جو ہے نا بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ کمزور ہیں. عوام جو ہے اس قسم کے لیڈرشپ کے رویے کو، اس قسم کی کنٹراڈکشن کو کبھی برداشت نہیں کرتے، کبھی معاف نہیں کرتے. صحیح. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کل بھی اس کا ہم نے ذکر کیا کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بڑی اچھی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ گرانٹس مل رہی ہیں، ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی اچیو ہو گیا. لیکن اس سب کے اندر عوام جو سوال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، خطرہ ٹل گیا ہے، ٹھیک ہے آپ کی چیزیں سیدھی ہو رہی ہیں، ہماری زندگیوں پر بھی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ مہنگائی کا طوفان برپا ہے، عوام کی زندگیوں پر اس کا کیا فرق پڑے گا؟ سعودی عرب نے ایک بڑے اچھے پیکج کا اعلان کیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے ضروری کہ عوام کے لیے اس میں سے کیا نکلے گا. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے لیے کل سے اچھی خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب مختلف ممالک کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرانٹس ملنا جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کے مطابق جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی تقریباً جو ہے وہ سے زیادہ ہی اچیو جو ہے وہ کر لیا گیا. تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے بھی مزید $100 ملین اضافی امداد کا اعلان کیا. پھر سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑا اچھا پیکج جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا ہے. بخاری صاحب اچھی خبریں ہیں، لیکن عوام کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. پہلے تو ہم وہی بات کریں گے کہ اب جب یہ اتنی ساری گرانٹس اور مدد جو ہے وہ آ گئی ہے تو اب معیشت کے حوالے سے کس قدر خطرہ جو ہے وہ موجود ہے اور کتنا ٹل گیا؟ دو چیزیں ہیں عائشہ اس حوالے سے جس پر بات کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے، کوئی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی امداد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بالکل سٹیٹڈ پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان سمیت، اور بڑا حلق پھاڑ پھاڑ کے وہ کہتے تھے. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے جس کے نتیجے میں $9 ارب کی کمٹمنٹس آ گئی ہیں، اور باقی دوست ممالک جو ہیں آپ دیکھیں سعودی عرب الون انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ڈپازٹ اور سرمایہ کاری $15 ارب تک لے جائیں گے. ابھی اس میں چین نے 2 دفعہ اعلان کر دیا ہے، $100 ملین پہلے تھا، 100 پھر کر دیا. امریکہ نے 100 پہلے کیا تھا، 100 اور کر دیا. یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری تھی معیشت، کہ معیشت کا خان صاحب نے کہا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مزید بیڑا غرق ہو رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے. اس کے بارے میں آپ نے اسحاق ڈار کا حوالہ دے دیا ہے. جب یہ سارے پیسے آ جائیں گے، ہم پریشان تھے $16 ارب کسی طرح سے اکٹھا کرنے کے، جس میں ہماری اپنی ٹیکس کلیکشن بھی شامل ہے اور انٹرنیشنل جو اسسٹنٹ آئے گی وہ بھی شامل ہے. 9 ارب کی ایک بات، اور یہ 15 ارب تک جانے کے بعد ہم اس ارینا سے نکل آئے ہیں جس کو کہا جا رہا تھا خان صاحب کہ جی یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ کل کرے گا، یہ پرسوں کرے گا، اور حتیٰ کہ الٹیمیٹلی ترسوں تو کر ہی جائے گا یہ ڈیفالٹ. اب بلومبرگ کا ذکر ہم نے کل کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو معیشت ٹھیک بالکل نہیں ہوئی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا ہوں، لیکن معیشت اتنی تباہی سے بھی دوچار نہیں ہے جس کی طرف خان صاحب ہر اپنے خطاب سے میں اشارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ایک بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ بھیک مانگنے گئے باہر، بھیک مانگنے گئے ہیں. ان کے 2 بڑے کارنامے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں بن رہا ہے. یہ کاہے سے بنا ہے؟ یہ بھیک نہیں ہے. پیسے مانگے نا آپ نے جا کے لوگوں سے. آپ ذرا تھوڑا سا گریبان میں منہ ڈالنا ضرور چاہیے. اور پاکستان کے لوگوں کے لیے پیسے مانگنا کوئی بھیک نہیں ہے. کس نے نہیں مانگے؟ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی یہ نہیں گئے تھے لینے پیسے؟ نہیں، وہ باجوہ صاحب کو بھیج دیتے تھے اس لیے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ایک یہ بھیک کی منترا جو ہے یہ بند ہونی چاہیے اور اپنے گریبان میں منہ ضرور ڈالنا چاہیے. ابھی تو فورن فنڈنگ کی بات نہیں کی میں نے، کیونکہ میں نہیں چاہتا بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کرنا. ٹھیک ہے.
آپ نے شور مچایا, چور چور, ڈاکو 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 ڈاکو, نکلا کون چور اور ڈاکو؟ ثابت کریں نا, دیکھیں نا, آپ کو ثابت تو کرنا پڑتا ہے نا. جتنے مقدمے آپ نے ان کے خلاف بنائے تھے ان میں سے ایک مقدمے میں اب تک آپ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ چور تھے, ڈاکو تھے, یا ایک پیسہ آپ نے ان سے ریکور کیا ہو. ٹھیک ہے, نواز شریف جیسے بندے کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے جسٹ بیکاز وہ اقامہ پہ اپنے بیٹے سے انہوں نے ریسیویبل تنخواہ لینی تھی جو لی نہیں تھی. یہی ہوا نا. تو اس لیے اس کرپشن کے حوالے سے بھی اب بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, اس لیے کہ گوگی نے کیا کیا, اس کے شوہر نے کیا کیا, اور میں گھروں تک جانے کا قائل نہیں ہوں اس لیے کہ ہم ماؤں بیٹیوں بہنوں والے ہیں, لیکن یہ کرتوتیں ساری اب سامنے ہیں, اس کے حوالے سامنے ہیں, اس کے ثبوت سامنے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا بخاری صاحب, یہ تو مطلب اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اچھی چیز ہے, لیکن پھر اب کچھ اچھی چیزوں کے اندر بھی آپ کے کچھ کنسرنز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. تو وہ 2-3 میرے کنسرنز بھی ہیں, وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک تو میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آیا یہ فلڈ ریلیف کی مد میں آیا, سیلاب کی وجہ سے یہ دنیا نے ہماری جو امداد ہے وہ کی ہے. پھر ایک کنسرن یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا, کیونکہ وہ معیشت کے ایکسپرٹ ہیں, کہ $1 ارب جو ہے وہ ہمیں 4 ہفتے کی سپورٹ دیتا ہے. تو یہ جو تمام امداد آئی ہے, اس سے ہم کوئی اپنا ریونیو تو نہیں جنریٹ کر رہا ہے. یہ امداد ہم کچھ عرصہ لے کر چلیں گے, کچھ عرصے کی سپورٹ بنے گی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے, اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں, نہ کوئی کوشچن کر سکتا ہے اس کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تھوڑے سے زخم خوردہ ہیں. ان کے اوپر مسلط کرنا اسحاق ڈار صاحب کو, یہ ان کا گریوانس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل وقت سے اس نے گھسیٹ کے نکالا تھا پاکستان کو, اس کا یہ ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ملا. اسحاق ڈار کو لانا ہی تھا نواز شریف صاحب نے, یہ سب کو پتا تھا. جب تک ان کا عدالت کا معاملہ سیٹل ہونا تھا, اس کے فوراً بعد انہوں نے آنا تھا. یہ خود بھی وہ اعلان کر چکے تھے, لیکن یہ ان کا گریوانس ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ بات وہ گریوانس میں کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم $10 بلین سے $4 بلین پہ آ گئے ہیں. تو سپورٹ آپ کو پیسہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے دیتا ہے, جب تک کہ آپ خود اپنا ریونیو جنریٹ نہ کریں. تھوڑی سی گفتگو مزید بڑھ جائے گی. وہ 14 سے یا 10 سے 4 ارب پر آئے کیوں ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا. کیا گھر لے گئے, اپنی جیب میں ڈال لیا, اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا, پیمنٹس کی ہیں؟ بالکل کی ہے نا, بانڈز کی پیمنٹس کی ہیں. بخاری صاحب وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں, جو آپ کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو جی 4 رہ گئے نے جناب, پتہ نہیں کتنے لے گئے نے. نہیں, کہیں نہیں لے گئے. وہ بانڈز کی پیمنٹ انہوں نے کی ہے 5 بلین کے قریب, اور یہ جو آ رہے ہیں یہ اس کو بھی میک اپ کریں گے. آپ کو چاہیے ڈالر, پیسے, روپیے آپ کے پاس بہت ہیں. اچھا دیکھیں نا, خزانہ تو ہر سال بھرتا ہے نا, ٹیکس کلیکشن بھی ہر سال ہوتی ہے, تو ریونیوز کا ایک اپنا سسٹم بھی تو ہے نا, وہ صرف ان آنے والے ڈالرز کے اوپر تو نہیں ہے. تو مشکل ہے, حالات مشکل تھے, تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشن اگر ان کو مل گیا تو باقی وہ سیل تھرو کر لیں گے. اگر فرض کریں کل الیکشن ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب جیت گئے, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے وہ کیا کریں گے, پلے سے ڈالیں گے؟ ہاں صحیح ہے, اور چاہیے تو ہوگی نا رقم, کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑے گی, کوئی نہ کوئی میکینزم آپ کو بنانا پڑے گا جس سے ڈوبی ہوئی اکانومی جو ہے وہ سرفیس کرے. اچھا بخاری صاحب, اب میں مین مدعے کی طرف آنا چاہتی ہوں. عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچ گئے ڈیفالٹ سے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن ہماری زندگیوں کے اوپر کیا فرق پڑا ہے؟ IMF سے ہم ابھی نہیں نکل سکتے, اور اگر ہم IMF کے پروگرام سے نہیں نکل سکتے تو پھر مہنگائی جو ہے وہ انچلی بڑھے گی. ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار پیٹرولیم کے اوپر لیوی کی مد کے اندر جو ہے وہ 855 ارب روپے کو پورا کیا جائے, تو پھر جون تک, تو آنے والے دنوں میں تو پھر مہنگائی بڑھے گی نا. تو عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے, لیکن ہمارا بھی کوئی بندوبست کریں, ہمیں بھی کچھ بتائیں, ہمارے لیے کچھ خبر ہے. آپ کا سوال ہے, جواب کی مجھے اجازت دیجیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ مہنگائی ہوتی ہے جو انیویٹیبل ہوتی ہے, جو آپ کے پالیسی کے اعتبار سے لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. کچھ جو ہے وہ تخلیق کی جاتی ہے, اس کو پیدا کیا جاتا ہے. یہ آٹے کا شور ہے نا سارے ملک میں, ہے نا. بلوچستان میں ایک جان گئی, ایک جان KPK میں چلی گئی ہے, لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑی بڑی لائنیں ہیں. 2 صوبے پیدا کرتے ہیں گندم جس سے ملک چلتا تھا, ایک پنجاب اور دوسرا KPK. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح. آپ کو پتہ ہے سپلائی چین کو توڑنے کا جرم کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ہوا جب پریشر بڑھا تو کل انہوں نے وہ کوٹا جو روکا ہوا تھا وہ ریلیز کر دیا, کریش کر گئی مارکیٹ. گندم کی قیمت 400 سے 600 روپے کم ہو گئی, اور آٹا جو ہے وہ 20 روپے سستا ہو گیا ہے. کس کا قصور نکلا؟
بخاری صاحب جس کا بھی قصور نکلا، میرا سوال وہیں کا وہی، عوام کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہم مجرم آئیڈینٹیفائی کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر دشنام ترازی کر لیں گے. تو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپلائی چین نہ توڑی جاتی، پنجاب ہورڈنگ کی طرف نہ جاتا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے پاس جو کچھ تھا کس کے ٹرک پکڑے گئے ہیں افغانستان جاتے ہوئے؟ صحیح. There we are. That is most unfortunate part. KPK. جب یہ سب کچھ ہوگا تو عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بوجھ تو ہے ہی نہیں، عوام تو بڑی خوش ہے. بالکل خوش نہیں ہے. عوام کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ کو 9 ارب ڈالر مل رہے ہیں یا 19 ارب ڈالر مل رہے ہیں. ان کو فرق پڑتا ہے اس سے کہ ان کی تنخواہ میں ان کا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ان کو ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک. یہ بات درست ہے نا؟ صحیح ہے. اس طرف کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بالکل زیرو ہے. یہ پورٹس پہ جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے دینے کے لیے آپ پیسے کو نہیں حیرت ہوگی، مرغی کی بات تو ہم کر چکے ہیں نا بڑی تفصیل کے ساتھ. ابھی اس طرح کے ایک اور کرائسس آنے والا ہے، دالوں کا ایڈوانس بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. ویجیٹیرین بھی نہیں ہو سکتے؟ نہیں، اس لیے کہ وہاں دالیں آ کے لینڈ ہو کے ریلیز کے لیے پڑی ہیں، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. آپ کی دالوں کا کرائسس رمضان میں آپ کو برباد کر دے گا اگر بر وقت فیصلے نہ کیے گئے. یہ میں آج کے دن یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا تھا کہ دالوں کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ ہوگا اگر ہم نے تاخیر کی فیصلوں میں. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ، غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. اس وقت شاید حکومت کی پرائرٹی بھی یہ نہیں ہے. وہ بڑے مسائل حل کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ ڈھینگا مشتی چل رہی ہے، حکومت انوالو ہے نا اس میں، اس کے لیے ٹائم ہے. انٹرنیشنل جا کے ڈالر اکٹھے کرنے اس کے لیے بھی ٹائم ہے. الیکشن آنے والے ہیں، میرے خیال میں آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہونی چاہیے کہ کیا منہ دکھانا ہے. میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے، عوام کے مسائل پرائرٹی میں نہیں ہے. یہ تو میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ جو کرائسس پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں یہ اس 4 سال کی کارکردگی کا نتیجہ ہے. اور جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس سے پہلے ایسے ایسے ریلیف دیے جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ بھی بات نوٹ کر لیجیے، میں نے کہی ہے. اچھا. اور یہ جو پچھلے 8 مہینے سے ستایا جا رہا ہے، وہ میں نے تو کہا ہے نا، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ پچھلے 4 سال بہت تباہ کن تھے. آپ بات نہیں سمجھے. نہیں، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، بالکل سمجھ گئی ہوں. لیکن یہ بڑی جو اسحاق ڈار نے کہا کہ میں ڈالر کو کنٹرول کر لوں گا، قیمتیں نیچے آ جائیں گی، آ جائیں گی. آپ دیکھ لیجیے، ہر بندے کے انٹرسٹ کی قیمت بیچارے عوام کو ہی کیوں چکانی پڑتی ہے. کریکٹ. یہ انفارچونیٹ بات ہے اور کوئی حکومت اس سے مستثنا نہیں ہے. سب نے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے اور حکومت کی ہے. کاش ایسا ہو کہ عوام کی ضرورت کو، عوام کی زندگی کو امپورٹنس دی جائے اور ہمارے رولر ایسے فیصلے کریں، ایسی پالیسیز بنائیں جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے. یہ کوئی نہیں کر رہا. اب یہ IMF کا کیا کرنا ہے، جن کا ایک ہی مطالبہ رہتا ہے کہ یہاں پہ بھی اور بڑھا دیں، یہاں پہ بھی اور بڑھا دیں، وہاں پہ بھی اور بڑھا دیں. اب اگر ان کے کہنے پہ لگتے رہے، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام سے مستقبل قریب میں تو نہیں نکلنے والے. دیکھیے، مفتاح نے ایک یہی خوفناک بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ کو دوسرے میں جانا پڑے گا. اور یہ بات انہوں نے اسحاق ڈار کو چھیڑنے کے لیے کی، کیونکہ انہوں نے آگے یہ کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم IMF سے نکل جائیں. یہ انہونی نہیں ہے. لیکن پھر ایک شخص تھا جس کا نام میں شوکت عزیز تھا، جو مطلب ہے پرائم منسٹر تھے، مشرف کے پرائم منسٹر تھے، لیکن پہلی دفعہ تاریخ میں انہوں نے IMF سے کہا یہ پڑے ہیں آپ کے پیسے، اٹھائیں اور بھاگ جائیں، مڑ کے بھی نہ دیکھیں یہاں. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے، یہ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. نیت اللہ کرے ایسا ہو. بس پھر بات وہیں دعا پہ ہی ہم ختم کرتے ہوتے ہیں. تو آج بھی پاکستان کے ہم میچ جیتتے ہیں دعاؤں سے، ہم تو سب کام کرتے ہیں دعاؤں سے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. دعائیں ویسے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، دعائیں کرنی چاہیے سب کو. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر، پاکستان اور افغانستان تعلقات، مذاکرات، آپشن کیا ہیں، مذاکرات کرنے ہیں، آپریشن کرنا ہے، کس طریقے سے حالات کو جو ہے وہ قابو میں لایا جا سکتا ہے، بات کریں گے اس پر. ایک چھوٹا سا بریک، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے کچھ گزشتہ پروگرامز ہیں اس کے اندر پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ ڈسکشن کر چکے ہیں. پھر پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ہم بات ہو سکیں. لیکن یہ واقعی ایک سیریس مدعا ہے اور اس وقت ہمیں درپیش ایک سیریس مسئلہ بھی ہے. بخاری صاحب،
کون ذمہ دار ہے اور حل کیا ہے؟ کیونکہ ذمہ داروں کا تعین تو یقیناً ہم پہلے جو پروگرامز کرتے رہے اس کے اندر بھی کرتے رہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر جلد سے جلد قابو پا لینا ضروری ہے. تو حل کی طرف ہمیں جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے کہ حل نکلے گا کس طریقے سے، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. مختصراً میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ کیوں ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں یہ ساری صورتحال سمجھ میں آ جاتی. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو سپر پاورز ہیں ان کی مرضی کے بغیر نیوکلیر پاور بن گئے. یاد ہے نا، اس کے لیے تو ہمارے پرائم منسٹر کو ایک کو جان بھی دینی پڑی اپنی. اینی وے، اس کو گرج کرتے ہیں سب. پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے وچ از نیوکلیر. اس کے خلاف سازشیں اسرائیل کر رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں امریکہ کر رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں ہندوستان کر رہا ہے. اس کے خلاف اب ان سازشوں میں افغانستان بھی شامل ہے. صحیح. تو یہ 4 بڑے ملک جو ہیں اور 2 پڑوسی اور 2 باہر کے، یہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. ہمارے ہاں جو انسرجنسی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہیں، ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں ویکن کیا جائے اور آوازیں اٹھتی رہی ہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو سیف کسٹڈی میں لے آئیں، اس کو یونین کے تحت لے آئیں، اس کو یہ کر دیں، ہم پر یعنی پریشر رہے ہیں، ان کو کیپ کر دیں، اس کو فریز کر دیں، اس کو رول بیک کر دیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا امن جو ہے وہ ہمارے 2 پڑوسیوں سے جڑا ہوا ہے، جو ایک پہلے دشمن تھا، دوسرا اب بن گیا ہے. یعنی ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ ہمارا دشمن بن جائے. تھا نہیں پہلے، اٹ واز اے ویری ڈوسائل بارڈر، اور جانا فری تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، پرمٹ تک نہیں بنتا تھا. تو بھلا ہو یہ ہمارے ایسٹ والے بھائی کا کہ انہوں نے. مجھے آپ کی بات سے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ گیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو وہ دوسرا والا دشمن تو ہم نے احسان کر کے بنایا. ہاں، وہ بہت حد تک آپ کی بات درست ہے، بلکہ بالکل درست ہے، لیکن یہ 2 جو ہیں ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. بہت ساری دہشت گردی کا تعلق اس رویے سے ہے یا اس بیانیے سے ہے جس کو جہاد کہہ کے اپنایا گیا ہے. مختلف عام گروپس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جہاد کر رہے ہیں. جو KPK کے علماء ہیں اور بڑے جید علماء ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت تھی، اور اس کو وی شوڈ ہیڈ ٹو اٹ، ہماری حکومت کو بھی، ہمارے میڈیا کو بھی، سب کو بھی. وہ یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ہر شخص نہیں کر سکتا. جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے. یہ اسلام کی اسپرٹ کے بھی مطابق ہے، حضور کی حدیثوں کے بھی مطابق ہے، قرآن کے بھی مطابق ہے. لہٰذا کوئی شخص جو ملک میں کسی کی جان لے رہا ہے، کسی رنگ میں دہشت گردی کر رہا ہے، میں تو اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے فنڈامنٹلز کی نفی کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سے یہ ریزرویشنز رہی ہیں. ان کا ایک وقت میں نام پڑ گیا تھا طالبان خان، اس لیے کہ وہ ایک تو چاہتے تھے کہ ان طالبان ڈیفرنٹ گروپ جو ہیں ان کے دفاتر کھولے جائیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ وہ 2 جو آپریشنز کیے گئے تھے دہشت گردوں کے خلاف، آپریشن رد الفساد اور آپریشن ضرب عضب، اس کی نفی کی ہے یہ کہہ کے کہ وہ جانیں ضائع گئیں، وہ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر قتل عام کیا وغیرہ وغیرہ. یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسی کی نفی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کے جو ہمارے خلاف آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے. اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ مجھے بتائیے، جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے، جو اسلحہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو یہاں ڈفرنٹ نہیں بلکہ سیریز آف دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں، ان کو کیسے آپ مان لیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور کیسے آپ تصور کرتے ہیں کہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے؟ یہ نہیں کہ بات چیت کی نہیں گئی، ایک طویل عرصے تک کی بھی گئی. آپ کو پتہ ہے عسکری قیادت اور قیادت نے باقاعدہ ان کے ساتھ کئی راؤنڈز کیے مذاکرات کے. یہاں سے لویا جرگا قسم کے جرگاز گئے وہاں کہ ان کو کنونس کر سکیں کہ بھائی خدا کے لیے آ جائیں، امن پسند شہری بن کے آپ آئیں، ہم آپ سب آپ کا استقبال کریں گے. لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ابھی حالیہ جو دھمکیاں آئی ہیں حکومت پاکستان کو، وہ بھی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. اب ایک سوال بالکل مختصر سا اس کا جواب دے دیجیے گا کہ آپریشن اس طرح کا، جن 2 آپریشن کا آپ نے ذکر کیا، اس طرح کی صورتحال کی طرف تو نہیں ہم بڑھ رہے؟ دیکھیے ابھی میرے خیال سے نوبت وہاں نہیں پہنچی ہے، کیونکہ جب یہ آپریشنز ہوئے تھے تو پاکستان کے مختلف علاقوں پر ان کا قبضہ تھا، اور وہ بڑی تعداد میں مسلح گینگ جتھے جو تھے
وہ پاکستان کی سوائل پر موجود تھے. صورتحال ابھی اس نہج کو نہیں پہنچی. لیکن اگر ہم نے سیریسلی نہ لیا تو پہنچ سکتی ہے. یعنی میں انٹروژن ہے, آتے ہیں کچھ لوگ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, ان کے خلاف کاروائیاں تو جاری ہیں اور کاروائیاں ہونی بھی چاہیے, لیکن ابھی بات وہاں نہیں پہنچی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حل چاہے مذاکرات سے نکلے, حل چاہے کسی کی سالسی سے نکلے, اس کا حل ضرور نکلنا چاہیے, ورنہ ہم اسی طرح بلیڈ ہوتے رہیں گے اور ہم اس سے ویک ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ مسٹ ایکٹ فاسٹ. بالکل بالکل. اور یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے, ہماری امن و سلامتی کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.